नाज़रीन, दुनिया के मामलात हाथों से निकल चुके हैं और पुतिन ने जिस तरफ इशारा किया था कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं, दुनिया पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ आ चुकी है। नाज़रीन, जो डेवलपमेंट हो गई है, मेरा नहीं ख्याल कि अब अमन की कोई जो है वो चांस बचा है। मेरा नहीं ख्याल कि अब हम वर्ल्ड वॉर को किसी तरह से भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हो गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि नेटो की मिडिल ईस्ट के अंदर एंट्री हो गई है, नेटो की एशिया के अंदर एंट्री हो गई है, नेटो इसराइल को बचाने के लिए पहुंच गया है और नेटो ने जॉर्डन में अपना ऑफिस खोलने का फैसला कर लिया है। ये सेहरा जो है वो जॉर्डन ने अपने सर पर लिया है कि पहले उसने इसराइल को एयर डिफेंस किया ईरान के हमले के खिलाफ, फिर मुसलसल सपोर्ट, सारी मामलात, और अब नेटो की एशिया में एंट्री का इसराइल को बचाने के लिए जो आ रहा है, वो रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए, ईरान को काउंटर करने के लिए आ रहा है। तो उसके लिए अपनी जो ज़मीन जिसने प्रोवाइड की है, वो जो तारीखी जिसने जो सेहरा अपने सर पर बांधा है, ये जो इतना तारीखी कारनामा उसने बड़ा काबिल फ़ख्र कारनामा सर अंजाम दिया है, तो ये जनाब जॉर्डन है जिन्होंने ये काम कर दिखाया है। अरबों को, बाकियों को ऑफर है कि वो नेटो में शामिल हो जाएं। ये इतना बड़ा स्टेप नाज़रीन हो गया, ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि मशरक की ताकतों के पास अब कोई चांस बचा नहीं है। यानी यूक्रेन की जंग का सोलो मुद्दा यह है कि वाई नेटो इज एक्सपेंडिंग, नेटो को रशिया के बॉर्डर तक जाने की क्या जरूरत है। और आज नेटो मिडिल ईस्ट पहुंच रहा है और अरबों को धड़ाधड़ कह रहा है कि शामिल हो जाओ नेटो के अंदर। एशिया में एक्सपेंशन, जो कि कई सालों से, दहाइयों से उनका ख्वाब है, वो आज पूरा होने जा रहा है। यानी उन्होंने ठान लिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो यहां पर मशरकी ताकतों ने भी फैसला कर लिया है कि ठीक है, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही, मशरकी ताकतों के पास भी अब कोई चारा नहीं है। सो इसके साथ साथ अगली बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने का हतमी फैसला कर लिया गया है। हम आपके सामने ये रिपोर्ट कर रहे थे कि नेटो का जो इजलास वाशिंगटन में हो रहा है, ये दुनिया के फ्यूचर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तय करेगा कि क्या वो वर्ल्ड वॉर छेड़ने का इरादा कर चुके हैं या नहीं, या वो अवॉइड करना चाहते हैं। तो उनके जितने भी फैसले हुए हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर छेड़ने का फैसला कर लिया है। जो मिसाइल हैं वो इस वक्त जर्मनी में तैनात किए जा रहे हैं, वहां पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। साउथ चाइना सी में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और यूक्रेन को नेटो का मेंबर, यानी यूक्रेन हालत जंग के अंदर है और नेटो का आर्टिकल ये कहता है कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो वो सब पर हमला होगा। तो नेटो का मेंबर बन जाए यूक्रेन, वो तो हालत जंग में ही होगा ना। तो जो भी उस मतलब फिर तो वाज़े वो कह रहे हैं जवाब एक ढूंढना है ना। तो नेटो को हालत जंग में, मतलब ये कोई तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि कोई मुल्क हालत जंग में हो और नेटो उसको अपना मेंबर बना ले। ओ भाई, जरूरत क्या है यूक्रेन को नेटो का मेंबर? ऑलरेडी लड़ाई तो इसी बात के ऊपर चल रही है, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं तो फैसला कर लिया गया वाशिंगटन के अंदर। ये दो बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हैं जिसके साथ तमाम अमन की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। और इसके साथ ये भी तय हो गया है कि ट्रंप के आने से पहले पहले नेटो ने जो करना है वो कर गुजरेगा, क्योंकि अब वहां पर यह तय है कि ट्रंप आ रहा है और ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन की जंग जो है वो रुकवा देगा। तो ये फैसला हो गया कि नवंबर से पहले पहले, यानी अगले 3 महीने मेरे और आप सब के लिए और सारी दुनिया के लिए, अरबों अवाम के लिए, अरबों इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हैं। बहुत नाजुक टाइम से दुनिया का फ्यूचर जो है वो गुजर रहा है। इसलिए दुनिया की लीड जो है वो अपने लिए न्यूक्लियर बंकर बना रही है मिडिल ईस्ट में। और यूक्रेन में जो न्यूक्लियर जंग का खतरा है इस वक्त मैक्सिमम लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। आप एक बंद गली में जा चुके हैं और नेटो मुसलसल प्रोवोकेटिव मेजर्स ले रहा है, वहां पर जेट्स और सारी चीजें यूक्रेन को फ्राहम कर रहा है। और अभी इजराइल में जो अभी असलहा पहुंचा है वो मैं अभी आपके सामने रखता हूं। दूसरी तरफ यमन ने अनाउंस किया है कि उनकी 3,72,000 नई फौज इस वक्त उन्होंने तैयार कर ली है और वो पहले फेज में लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यानी 1 लाख स्टैंड बाय पोजीशन के अंदर लेबनान में बैठे हुए हैं, तालिबान के जंगजू सीरिया में पहुंचे हुए हैं। यमन ने कहा 3,72,000 नए हमने मैदान के अंदर उतार दिए हैं, पहले फेज में लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और इधर से रशिया, चाइना, ईरान और कोरिया ने कहा है कि फिर जो नेटो ने स्टेप्स लिए हैं, जो इसराइल जो कुछ कर रहा है, इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और रशिया ने तो यहां तक कह दिया है कि फिर ठीक है, उन्होंने कहा है ना नेटो बचेगा ना यूक्रेन बचेगा। ये रशिया का रिस्पॉन्स आया, ना नेटो बचेगा ना यूक्रेन बचेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीजें, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
नाज़रीन, कुछ लोग ये डाउट कर रहे थे और अभी भी शायद किसी को हो कि हम एक आलमी जंग की तरफ या डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ या एक बड़ी अजीम जंग की तरफ जो है वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप ज़रा सूरत हाल की संगीनी को तो देखिए, दो ऐसी बड़ी जंगें जारी हैं जिसमें रोज़ाना सैकड़ों लोग जो है लुकमा अजल बन रहे हैं। आप फ़लस्तीन में देख लीजिए, 9 माह से वहाँ पर जो जुल्म और जबर जारी है, और यूक्रेन में भी 2 साल से लोग दोनों इतराब में वहाँ पर जो है वो मर रहे हैं। और दोनों जंगों में आपके पास सोल्यूशन की बजाय रोज़ाना एस्केलेशन है। और मैं तो कहता हूँ फिलहाल इसको साइड पर रखें, बड़ी जंग को साइड पर रखें, ठीक है ना, जब होगी देखी जाएगी। हमारा तो असल मुद्दा यह है कि रोज़ाना निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, तो हमारे लिए क्या मानी रखता है कि ये जंग छोटी है या बड़ी है? यानी ये क्या मानी रखता है कि ये जो फ़लस्तीनी आज शहीद हुआ है, मिसाल के तौर पे जो जितने लोग शहीद हुए हैं, तो वो बड़ी जंग के नतीजे में हुए हैं या छोटी जंग के नतीजे में हुए हैं? इससे ये कोई मानी नहीं रखता है। उनके लिए तो एक एक लम्हा जो है वो अजियत के अंदर है। वहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक 1,86,000 शहादतें हो चुकी हैं, जिसको ऑफिशियली 38,000 बताया जा रहा था, वो 1,86,000 है। क्या फर्क पड़ता है कल को क्या होगा? वहां पर इतनी शहादतें, और जो जिंदा हैं मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मौत से भी बदतर, ये एक एक लम्हा जिस अजियत में गुजर रहा है उनका, ना मैं इसको जो है बता सकता हूं, ना फील कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं। कोई दुनिया में कोई जो है इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकता। और अभी जरा एक खबर देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी। शुजाया से इसराइली फौज का विड्रॉल हुआ है, और खबर आपको पता है वहां से क्या आई है? एक पहली इज्तिमाई कब्र वहां से दरियाफ्त हो गई, जहां पर इसराइली फौज जाती है, फिर वहां से विड्रॉ करती है, रेस्क्यू फोर्सेस वहां पर जाती हैं। कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहां पर इसराइल गया हो और वहां पर जो है इज्तिमाई कब्रें बाद में ना निकली हों। अभी जरा शुजाया से खबर ये देखिए कि वहां पर 60 फलस्तीनियों की एक इज्तिमाई कब्र जो है निकली, जो पहली, यानी इसराइल निकला है अभी 48-72 घंटे पहले, और अभी ये पहली रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है। यानी अभी पहली लोग जो हैं वहां पर अभी पहुंचे हैं शुजाया में, ठीक है। और जाते साथ उन्होंने सबसे ये पहली कब्र वहां पर दरियाफ्त किया। इससे आगे पता नहीं आगे क्या है। 60 फलस्तीनी उस एक इज्तिमाई कब्र से निकले हैं। कम अज कम नाज़रीन, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं इस चीज को आपके सामने किस तरह से बयान करूं कि यानी आज के दौर में इज्तिमाई कब्रें होना, आज के दौर में। और मुझे नहीं पता कि दुनिया में नाज़रीन इज्तिमाई कब्र से भी बड़ा कोई जुल्म होता है, कि इससे भी बड़ी कोई चीज होती है। जब आप जानवरों को भी दफनाते हैं तो हम एक ही गड्ढे में सब जानवरों को नहीं डाल देते, हम जानवरों के लिए भी अलग अलग गड्ढा खोदते हैं। ये औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े, जवान एक ही कब्र में डाले जा रहे हैं, वहां पर उनको अलग कब्र भी मुयस्सर नहीं है। मुझे बताइए इससे अगर कोई बड़ा जुल्म दुनिया में है तो बताइए, ठीक है। ये उनके, और एक एक कब्र से 400 लोगों की लाशें निकल चुकी हैं एक इज्तिमाई कब्र से। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इज्तिमाई कब्र क्या होती है, जब ऐसे मतलब सबको एक ही गड्ढे के अंदर फेंक दिया जाता है। और अभी नाज़रीन जो इंकशाफ और हुए हैं इसराइली आर्मी की जानिब से, जो कुछ सोल्जर्स वापस आए हैं, उनका एक्सक्लूसिव चीज़ें शेयर की गई हैं इसराइली मीडिया की जानिब से। यानी जो इसराइली फौजी जिन्होंने बाद में जो ज़हनी अपना तवाज़ुन इस तरह से खो बैठे कि अब उन्हें शर्मिंदगी का एहसास है और वो इस गुनाह के एहसास में मरे जा रहे हैं कि हमने क्या किया है, उन्होंने बताया आकर मीडिया को। ये मैं आपको सबसे लीस्ट जुल्म उनका बता रहा हूं। वो कहते हैं कि हम वहां पर फॉर फन गोलियां चलाते थे, फॉर फन लोगों को मारते थे। अगर हम कहीं पर बोर हो जाते थे तो हम लोगों को मारना शुरू कर देते थे, और वहां पर हमारे लिए कोई टारगेट मुतय्यन नहीं था। यानी हमें हमारी कमांड की जानिब से कुछ नहीं बताया गया था, कोई टारगेट नहीं बताया गया था। उन्होंने बस कहा था कि जाओ और सबको खत्म कर दो, ये उनको बताया गया था। और उन्होंने आकर बताया है, ये दुनिया में इस वक्त टॉप हेडलाइन है, ये जो चीजें आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम जो लाशें हैं उनको बुलडोजर से हटाते थे, बुलडोजर्स उनके ऊपर चलते थे। ये सबसे लीस्ट जुल्म है उनका, जो उन्होंने खुद बयान किया और मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे लीस्ट जुल्म बुलडोजर से उन 79 लोगों की जो है वो जो लाशें हैं उनको हटाया जाता था। तो ये सारी चीजें हैं, तो कम से कम मुझे कोई ना बताए कि यहां पर जनाब कोई अमन होने जा रहा है या यहां पर कोई जंगबंदी होने जा रही है। आप जरा अगर थोड़ा सा गहराई से देखें, इसको थोड़ा सा गौर करें, तो ये देखें हो क्या चुका है। आपको अभी भी यहां पर अमन नजर आ रहा है। तो एक और खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। इतना असलहा
اسرائیل پہنچا دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے کہ خود اسرائیلی میڈیا اس کے اوپر شاکڈ رہ گیا ہے. خود اسرائیلی میڈیا مطلب وہ حیران پریشان ہے کہ اتنا اسلحہ. اسرائیلی میڈیا unprecedented arms shipments arrive at Ben Gurion Airport. اجتماعی خبریں نکل رہی ہیں and unprecedented یعنی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ تو اسرائیلی میڈیا کے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے, یعنی یہ تو ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی بہت اوپر ہے. unprecedented جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. اتنا اسلحہ صرف بین گورین ایئرپورٹ کے اوپر اترا ہے. جو بحری جہاز آ رہے ہیں وہ الگ ہے, باقی جو لینڈ روٹ سے آ رہا ہے وہ الگ ہے. یہ صرف جو بحری ہوائی جہاز کے ذریعے ایئرپورٹ کے اوپر اترا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ اسلحہ ہے. تو کیا ابھی بھی مزید آپ کو ثبوت چاہیے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے اور جو ہے نا یہاں پر معاملات کس حد تک خراب ہو چکے ہیں, ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب ذرا آ جاتے ہیں جو جارڈن کی خبر ہے. ناظرین, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نیٹو کا اجلاس ہے وہ سب سے اہم اجلاس ہے. یہ دنیا کا فیوچر طے کرے گا, یہ دنیا میں امن اور جنگ کا فیصلہ کرے گا, یہ میری اور آپ سب کی قسمت اور اربوں انسانوں کی قسمت کا فیصلہ کرے گا. تو ناظرین, نیٹو کی انٹری ہو گئی ہے ایشیا کے اندر, نیٹو کی انٹری ہو گئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اور اسی کے ساتھ تمام جو چانسز تھے امن کے اور امید وہ ساری ختم ہو گئی ہے. اور ناظرین, یہ جو ایشیا میں نیٹو کی انٹری ہے یہ ان کی خواہش بہت پرانی ہے, یہ دہائیوں پرانی خواہش ہے. وہ جاپان کو بھی یعنی ایسٹ ایشیا جو ہے جاپان کو بھی وہ بنانا چاہتے تھے نیٹو کا ممبر, وہ نہیں ہو سکا. پھر باقی مطلب ایشیا کے پر یہ پرانی چیز ہے جو کافی دہائیوں سے ان ڈسکشن ہے کہ نیٹو کو یہاں پر ایکسپینشن ہونی چاہیے, جس کے اوپر سٹرونگ ریزسٹنس ہے چائنا, رشیا, کوریا, ایران کی جانب سے, کہ وہ کہتے ہیں ضرورت کیا ہے, مطلب نیٹو کو ایشیا میں آپ کیوں ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. جو یوکرین کی جنگ ہے آپ ساری اب اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ وہ تو ون لائنر اس کا یہ ہے کہ نیٹو کا ممبر اس کو بنانا چاہتے تھے, اور رشیا پچھلے 30 سالوں سے کہہ رہا تھا کہ اب نیٹو کا ممبر نہ بنائے یوکرین کو. آپ آلریڈی اتنی بڑی پاور ہیں تو ہمارے بارڈرز تک آنے کا کیا مقصد ہے. سیم اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایشیا میں آنے کا آپ کا کیا مقصد ہے, نیٹو کو یہاں پر ایکسپینڈ کرنے کا کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی پرانی چیز تھی. اب اس میں جو ہے نا بڑا کردار ادا کیا ہے ہمارے برادر ملک جارڈن نے, اور انہوں نے اپنی سرزمین دے دی ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ آفس اوپن ہونے جا رہا ہے, اور اسی کے ساتھ یعنی ان کی انٹری ہو گئی ہے. اب نیٹو کی فورسز پہنچے گی, نیٹو کی بیسز بنے گی. عربوں کو آفر کی جا چکی ہے, جن ملکوں کو بھی انہوں نے کی ہے کہ آپ نیٹو کا ممبر بن جائیں. ایشیا میں اور بھی ملکوں کو وہ آفر کر رہے ہوں گے. تو مطلب یہ سیدھی سیدھی جنگ ہے. یہ ایسی چیز ہو گئی ہے کہ رشیا, چائنا, کوریا, ایران اس کو کبھی قابل قبول نہیں کریں گے. یہ ان کے ساتھ سیدھا اعلانی جنگ ہے. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں ان کو یہ کہنا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ, ہم آ رہے ہیں. یہ دوسرے لفظوں میں ان کو یہ کہنا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے ایسی چیز ہے. یعنی ایران کے بارڈرز کے اوپر پہنچ رہا ہے نیٹو, اور مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب رشیا اور چائنا کے انوالومنٹ بڑھ رہی ہے, اور نیٹو وہاں پر. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یوکرین کی جنگ صرف نیٹو ایکسپینشن کی وجہ, دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہی نیٹو کا ایکسپینشن کا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کسی طور پر جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو ون لائنر سمجھ لیجئے عالمی جنگ کے لیے. ون لائنر ناظرین یہ ہے کہ جو ویسٹ کا نظام ہے وہ جا رہا ہے, امریکی لیڈ یہ جو گلوبل آرڈر ہے ان کا جا رہا ہے. اچھا, فائنینشل سسٹم ان کا جا رہا ہے, یعنی ڈالر ان کا جا رہا ہے. آپ ابھی دیکھ لیں انڈیا اور پیوٹن کی ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا اپنی کرنسی. ایران اس کے اوپر کام کر رہا ہے, رشیا نے ٹوٹل اس کو ابنڈن کر دیا ہے, افریقن کنٹریز اس کو ابنڈن کر رہے ہیں, برکس جو ہے وہ نئی کرنسی لے کر آ رہی ہے, IMF کے مقابلے میں بینک. تو فائنینشل سسٹم ان کا جا رہا ہے. تو ان کے پاس مطلب وہ اس کو کبھی بھی نہیں جانے دیں گے, وہ اپنے اقتدار کو, اپنے فائنینشل سسٹم کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ تمام فیصلے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ان 3-4 بڑی طاقتوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے, چائنا اور رشیا کو خاص کر, ان کو پھر ایران تو ہو ہی جائے گا نا, اگر اوپر یہ دونوں کو ختم کر لیا جاتا ہے تو ایران اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا. تو ان کو ختم کرنے, آپ کہیں گے کہ میں ایسے ہی باتیں کر رہا ہوں, ذرا اردگان کا بیان دیکھیے. اردگان کہہ رہا ہے, اردگان وارنز اگینسٹ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن بٹوین نیٹو اینڈ رشیا. نیٹو از ناؤ فلی انوالوڈ ان دا کنفلکٹ اوور یوکرین. یہ اردگان نے نیٹو کے اجلاس میں کھڑے ہو کر بات کی ہے کہ ڈائریکٹ اس وقت خطرہ موجود ہے کہ نیٹو اور رشیا کی کنفرنٹیشن ہونی. دیکھیں, میں اگر انالیسس کروں یا میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں تو آپ
کہہ سکتے ہیں کہ یار میری کیلکولیشن صحیح نہیں ہے، میں چیزوں کو صحیح ریالٹی کے ساتھ نہیں دیکھ رہا، اس لیے غلط تجزیہ شیئر کر رہا ہوں۔ نیٹو کے اجلاس میں کھڑے اردگان یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دسیوں سینکڑوں مثالیں تو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ابھی آگے بھی چل کر رکھوں گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈائریکٹ کنفرنٹیشن، نیٹو کی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن رشیا سے ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ جو فیصلے ہیں یہ وہی چیز ہے نا، مطلب آپ نے جنگ کا اعلان کر دیا، رشیا آپ کے سامنے سیز فائر پرپوزل بھیج رہا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے یوکرین کا مسئلہ حل کریں، وہ آپ کو کہہ رہا ہے مڈل ایسٹ کا مسئلہ حل کریں، اور آپ نہ ادھر مسئلہ حل کر رہے ہیں بلکہ الٹا یہاں پر آ رہے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں او بھائی اسرائیل کو بچانے کے لیے، اس میں سمجھیں کہ وہ معاملہ رشیا چائنا والا بھی ہے، اور 50% وہ کیوں آئے ہیں، 50% ان کو لے کر آنے والا اسرائیل ہے۔ اسرائیل چونکہ ڈس اپیئر ہو رہا ہے، اسرائیل ختم ہو رہا ہے، تو اسرائیل کو سیکیور کرنے کے لیے، اسرائیل کو بچانے کے لیے نیٹو آیا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ یعنی دو بڑے ان کے پرپز ہیں یہاں پر، اسرائیل کو بچانا اور رشیا اور چائنا کو یہاں سے ختم کرنا۔ وہ ہوں گے تو ساتھ ایران ویسے ہی ہو جائے گا، تو یہ چیز ہو چکی ہے۔ اور پھر افریقہ میں آپ دیکھیں گے بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے، بہت بڑے لیول۔ افریقہ سارا جو ہے بر اعظم افریقہ وہ ایسٹ کی پاورز کے ساتھ کھڑا ہے اس وقت، اتنا کچھ افریقہ میں ہو رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو پتہ چلے گا، یعنی پوری ایک جنگ کی تیاری۔ اچھا دیکھیں، دو بنیادی چیزیں ہیں عالمی جنگ سے بچنے کے لیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یا تو ایسٹ کی فورسز جو ہیں وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے ہم آپ کے آرڈر کو ختم نہیں کرتے، ہم اپنا الائنس توڑتے ہیں، غلامی قبول کر لیں، ٹھیک ہے، اپنے طور پر سرنڈر کر دیں، یا پھر یہ کہ ویسٹ کی فورسز سرنڈر کر دیں۔ ان کے سرنڈر سے مراد یہ ہے کہ جو ہے نا یوکرین کی جنگ میں وہ مزید سپورٹ نہ کرے، سیز فائر کی طرف چلے جائے۔ تو آپ یہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہونے والی ہیں۔ ایسٹ تو بھگت رہا ہے صدیوں سے، اور جو ظلم وہ دیکھ رہا ہے اور سیدھی دھمکیاں دیکھ رہا ہے، وہ اب غلامی کو قبول نہیں کر سکتا، اس انجسٹس کو قبول نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو نہ وہ سرنڈر اور ویسٹ اپنا اقتدار دینا نہیں چاہتا، اس لیے میں بڑی بنیادی چیزوں کے اوپر بڑے ثبوتوں اور سالڈ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ایک ہی چیز کو بار بار اس لیے کچھ چیزوں کو میں دہرا رہا ہوں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم نے اتنے بڑے فیصلے کر لیے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے، ہم کیسے بچیں گے عالمی جنگ سے؟ اور عالمی جنگ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یعنی ورلڈ وار 1 اور 2 کو، مگر آپ سب کو پتا ہوگا کہ وہاں پر کیا ہوا۔ تو ورلڈ وار کا جب ہم نام لیتے ہیں تو وہ کتنی خطرناک چیز ہے، اس بات کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ کیا ہوگا نیوکلیئر جب جنگ چھڑے گی، اس دنیا کے انسانوں کا کیا ہوگا۔ تو ہم صرف نیٹو کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے دنیا کے کروڑوں لوگوں اور اربوں لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ کے اوپر لگا رہے ہیں، صرف نیٹو کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ عربوں کو آفر ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا عرب جوائن کرتا ہے، لیکن جارڈن تو سمجھے جوائن کر گیا نا بھائی، بنیادی چیز ہو گئی، ان کے یہاں آفس کھل رہا ہے تو جارڈن تو جوائن کر رہا ہے۔ اب مصر کیا کرتا ہے، سعودی عرب کیا کرتا ہے، یو اے ای، قطر، یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جارڈن کے حوالے سے یہ کلیئر ہے، ایشیا میں پہلا ان کا ممبر ترکی ہے اور دوسرا جو ہے وہ جارڈن بننے جا رہا ہے۔ اچھا ابھی میں جو ریجنل باقی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر نیٹو کے مزید فیصلے اور رشیا اور چائنا اور ایران کا کیا اس کے اوپر رسپانس آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا ناظرین جو پہلی خبر ہے وہ یمن کے حوالے سے ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی میڈیا کے اوپر نہیں آئی، لیکن مشرق میں بیٹھی یہ ساری طاقتیں، مڈل ایسٹ میں بیٹھی یہ ساری طاقتیں اس بات کو سمجھتی ہیں، حزب اللہ، ایران اور یہ جو ہے یمن، حماس، یہ ساری اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب وہ اسرائیل سے جنگ کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ آخر تک کیا نکل سکتا ہے، یہ لڑائی کس حد تک جائے گی۔ اور یہ جو نیٹو والی خبر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کو پتہ نہیں ہے کہ ایران یہ اچانک سے، بھائی یہ پتہ تھا ان کو کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہ ہم ویلاگز میں ڈسکس کی ہیں نہ ویسے میڈیا میں ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن پس پردہ وہ لانگ ٹرم دیکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسن نصر اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ ان کو کس طرف لے کر جا رہی ہے، ایران کو پتہ ہے، حوثیوں کو پتہ ہے، رشیا چائنا کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہم سب کہاں جا رہے ہیں، لیکن اب وہ پیچھے کیسے ہٹیں؟ مطلب کیا غلامی قبول کر لیں؟ تو نہیں، غلامی تو قبول نہیں نہ ہو سکتی۔ اس لیے یہ نہ صرف فلسطین کی آزادی کی فیصلہ کن جنگ ہے، بلکہ دنیا کی آزادی کی اور اسلامک ورلڈ کی اور اس انجسٹس والے سسٹم سے آزادی کی بھی فیصلہ کن جنگ ہے۔ اگر اس میں ہارے تو سمجھ لیں کہ نیٹو کی کم سے کم 100 سالہ حکومت تو دوبارہ قائم ہو جائے گی، کم سے کم 100 سالہ،
ٹھیک ہے، اگر یہ رشیا چائنا یہ ہار گئے تو یہ اتنا سنگین معاملہ ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، اس کی بہت گہری ڈائمنشنز ہیں، کئی حوالوں سے سمجھانا پڑے گا، لیکن یہ بہت سادہ چیزیں میں آپ کے ابھی سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ چیزیں پس سے پردہ ان کو پتہ ہے، وہ تیاری ہے۔ تو یمن کے حوالے سے خبر یہ ہے، اب دیکھیں نا یمن لاکھوں کے جنگجو کیوں تیار کر رہا ہے؟ ابھی ان کی خبر یہ ہے کہ 3,72,174 ٹرینی جو ہیں وہ ریڈی ہیں ٹو فائٹ۔ The number of mobilization forces reached 3,72,174 trainees ready to fight۔ یہ تقریباً 4 لاکھ کے جنگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تیار ہیں۔ حزب اللہ نے کہا کہ 1 لاکھ ہمارا جو ہے وہ سٹینڈ بائی پر بیٹھا ہوا ہے، اور باقی مطلب یہ 15 سے 20 لاکھ یہ تعداد بتائی جاتی ہے کہ مڈل ایسٹ سے جو جنگجو لڑیں گے اس جنگ کو، 15 سے 20 لاکھ۔ یہ 4 لاکھ تو انہوں نے بتایا یہ جو ٹرینی انہوں نے لے کر آئے ہیں اور اس کو فوج میں بھرتی کر کے ان کو سکھایا ہے، باقی ریگولر آرمی اس سے الگ ہے جو آلریڈی ان کے پاس تھی، یہ 4 لاکھ الگ سے ہیں۔ اور جب جنگ شروع ہوتی ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے، تو پھر دھڑا دھڑ کس طرح سے لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں وہ تو پھر ایک الگ سلسلہ ہے۔ تو 15 سے 20 لاکھ یہ تعداد بنے گی۔ تو اتنی بڑی تعداد کیوں ضروری ہے؟ تو ان کو پتہ ہے کہ ان کو کس قسم کی جنگ لڑنی ہے، تو وہ اس کے لیے پورے تیار ہیں۔ تو ٹھیک ہے، نیٹو اپنے فیصلے کر رہا ہے، اسرائیل اپنے فیصلے کر رہا ہے، لیکن جو ہے نا ادھر والی جو فورسز ہیں وہ بھی پورا فیصلہ کر چکی ہیں۔ اور یہ جو ویسے جارڈن نے کام کیا نا، یہ کافی افسوسناک اور اس کے بہت بھیانک نتائج نکلنے جا رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں بہت بھیانک نتائج نکلنے جا رہے ہیں، اور یہ اس اسلامک اتحاد کے اوپر بھی کاری ضرب لگائی گئی ہے۔ یہ ان ابلیسی طاقتوں کا سارا پلان ہے کہ یہاں پر چلیں، جس طرح کا بھی اتحاد پروگریس کر رہا تھا، اور نیٹو جب بیٹھا ہوگا مڈل ایسٹ میں تو آپ کیسے اسلامک اتحاد کو آگے پروگریس کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اوپر بھی بیسیکلی کاری ضرب ہے۔ بشار الاسد کے تعلقات سعودی عرب سے، ترکی سے، ایران کے، مصر سے، آپس میں سب اچھے تعلقات پروگریس کر رہے تھے چائنا اور روس کی مدد سے، تو یہ بہت ساری ڈائمنشنز اس کی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اسپین کا ذرا ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے، اسپین کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں if we are telling our people that we are supporting Ukraine because we are defending the international law, this is the same to what we have towards Gaza۔ اگر ہم یوکرین میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں یہی بات جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے بھی کرنی چاہیے۔ فرانس کہہ رہا ہے the genocide continues and the silence of the powers encourages it, shame and disgrace to the killers and their aides۔ یہ فرانس کا ایک لیڈر کہہ رہا ہے کہ یہ بہت شرمندگی کی بات ہے۔ تو یہ تھوڑی سی خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مزید اسلحہ پہنچ گیا ہے، تیاری ہے، ادھر سے جنگجو تیار ہیں، اور حزب اللہ کی جنگ کے میں ٹائم لائن بھی آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وہ کب ہونے جا رہی ہے، اگلے 2 مہینے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اب تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے نا کہ حزب اللہ کی جنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں اگین نیٹو کے جو فیصلے رہ گئے ہیں جو وائڈر کینوس کے اوپر، اور رشیا اور چائنا ان سب کا رسپانس۔ ناظرین، نیٹو کی سب سے بڑی خبر تو یہ ہے، سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ ممبرشپ کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین نیٹو کا ممبر بننے جا رہا ہے۔ یہ پہلے ذرا خبر دیکھیے، نیٹو ڈکلیئرز یوکرین آن irreversible path to membership، یعنی irreversible، یعنی نیٹو کی جو ممبرشپ ہے یوکرین کے لیے وہ ریورس نہیں ہو سکتی، وہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ within days within month جو ہے نا یوکرین نیٹو کا ممبر بن جائے گا۔ رشیا نے 30 سال ویسٹ کو سمجھایا کہ ایک کام نہ کرو کہ نیٹو کا ممبر نہ بناؤ یوکرین کو۔ الٹیمیٹلی جب وہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو اس سے پہلے رشیا نے جنگ چھیڑ دی، اور رشیا اگلے 5-10 سال بھی یوکرین پر مکمل قبضہ نہیں کر سکتا، اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے اب وہ۔ ٹھیک ہے، 30 سال تو یہ ڈسکشن ہوئی ہے نا، تو رشیا پورا سوچ کر اترا ہے، اور آپ اب کیا کر رہے ہیں کہ جب حالت جنگ میں ہے یوکرین، اب اس کو نیٹو کا ممبر بنا رہے ہیں۔ یعنی مقصد، یار کیا آپ کو نیٹو کا چھپا مقصد سمجھ نہیں آ رہا؟ مطلب یوکرین کو حالت جنگ میں نیٹو کا ممبر بنا کر وہ مقصد اچیو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا اچیو اس سے وہ کس چیز کا جواز حاصل کرنا چاہتا ہے؟ وہ سیدھا رشیا سے جنگ کا جواز حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے لوگوں کو بیانیہ بنانے کے لیے، مطلب لوگ اب سوال کر رہے ہیں یورپ میں، امریکہ میں۔ اب دیکھیں سارا امریکہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے نیٹو غلط کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نیٹو ہی نے جان بوجھ کر یہ جنگ چھیڑی ہوئی ہے۔ تو لوگ سوال تو کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، نیٹو کو اسی بات کا تو خطرہ ہے۔ تو یہ ایک جواز ہے کہ دیکھیں یوکرین کو بنا لیں گے ممبر، اور پھر کہیں گے کہ دیکھو یہ رشیا نے نیٹو ممبر کے اوپر اٹیک کیا، اس لیے اب ہمارے پر فرض ہے کہ ہم بھی یوکرین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جائیں۔ آلریڈی ابھی جو جنگی طیارے وہ بھیج رہے ہیں، صحیح، مطلب یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے۔
کہ تمام امیدیں امن کی ختم ہو گئی. اب اس کے اوپر تو اب ساری دنیا کی سب سے بڑی خبر ہی ہے, دنیا بھر میں آرٹیکل, ٹاک شوز, ساری چیزیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں, تو ہم اس کو 2-4 منٹ میں کیسے بیان کر سکتے ہیں. لیکن ون لائنر یہ ہے کہ اس خبر کے ساتھ تمام امن کی امیدیں جو ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں. ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ چکے ہیں, اب اس کے بعد واپسی نہیں ہے, اور اس میں اب یہ بھی طے ہے کہ نومبر سے پہلے یہ جنگ جو ہے وہ چھیڑ دی جائے گی. ڈائریکٹ جو کنفرنٹیشن ہے رشیا اور نیٹو کی وہ ہونے جا رہی ہے. ابھی اس کے علاوہ مزید آپ دیکھیے, لگزمبرگ یوکرین سائن سیکیورٹی ڈیل ایمڈ نیٹو سمٹ. مزید ڈیلز یوکرین کے ساتھ ہو رہی ہیں. لگزمبرگ ول پرووائڈ یوکرین ود انٹیلیجنس, سرویلنس, ریکنائسنس کیپیبلٹیز اینڈ ملٹری ٹریننگ ایمڈ دا کنٹریز وار ود رشیا. یہ ایک یورپ کا ملک ہے, اس نے اتنے بڑے معاہدے کر لیے ہیں, یعنی بات آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کو فوج دی جا رہی ہے, اس کو اسلحہ دیا جا رہا ہے, اس کو جنگی طیارے دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں. اب اس کے علاوہ آپ دیکھیے جرمنی میں انہوں نے میزائل ڈپلائے کر دیا امریکہ نے. واشنگٹن ول ڈپلائے لانگ رینج اوفینسو سسٹم ان جرمنی آن اے روٹیشنل بیسس اینڈ ایکسپیکٹس جرمنی ٹو ڈیولپ سچ ویپنز. ان کے بارڈر کے اوپر آپ جا کر لانگ رینج ویپنز جو ہے وہ ڈپلائے کر رہے ہیں. پھر ناظرین یو کے پرائم منسٹر کی بائیڈن سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں دونوں نے ان کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل کمیٹڈ ہیں یوکرین کی مکمل سپورٹ کے لیے, اور ہم کمیٹڈ ہیں یوکرین کے حق کے لیے کہ وہ رشیا کے اندر جا کر سٹرائک کر سکے. یہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے. اور نیٹو ایلائز ایکیوز چائنا آف سپلائنگ رشیاز وار ان یوکرین. اب وہ چائنا کے خلاف یہ مسلسل بیانیاں بنا رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ رشیا کی مدد کر رہا ہے, اس لیے اب ہمیں چائنا کو بھی کنفرنٹ کرنا ہے. تو وہ سیم ٹائم کے اوپر رشیا اور چائنا کے خلاف جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں. ساؤتھ چائنا سی کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. چائنا کو مسلسل سنگین نتائج کی جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں ذرا رشیا کے رسپانس کے اوپر. چائنا تو آلریڈی بڑا واضح طور پر کہہ چکا ہے, انہوں نے نیٹو کو وار مشین بھی کہا ہے. ابھی اجلاس سے پہلے انہوں نے چائنا کا بیان سامنے آیا تھا کہ اب دنیا کے ایک کونے پر بیٹھ کر نیٹو یہ فیصلہ کرے گا کہ دنیا کے کونے کونے میں انہوں نے کیا چیزیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے, اور ان سرحدوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا جو بہت دور ہیں. یعنی وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہم تو نیٹو سے بہت دور ہیں, لیکن وہ وہاں دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھ کر ہمارے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو چائنا اس بات کو سمجھ رہا ہے اور وہ پوری طرح سے پریپیئر. اور چائنا کے والے سے بڑی خبر کیا ہے, چائنا کیوبا میں پہنچ گیا ہے. ابھی وہاں سے خبر آئی ہے کہ کیوبا میں ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے چائنا نے قائم کیا ہوا ہے, اور یہ پچھلے کئی مہینوں سے آپریٹ کر رہا ہے, اور امریکہ کو بھی پتا چلا ہے. یعنی وہ پوری سرویلنس ان کی کر رہے ہیں, اور کیوبا چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے امریکہ سے. ٹھیک ہے, اب ذرا دیکھیے یوکرین اینڈ نیٹو شوڈ ڈس اپیئر. رشیا کا یہ بیان سامنے آیا کہ ٹھیک ہے اگر یہ فیصلے ہو گئے ہیں تو ہم بھی کہنا چاہتے ہیں کہ نہ یوکرین رہے گا اور نہ نیٹو رہے گا, اب یہ دونوں ڈس اپیئر ہوں گے. یہ رشیا کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ناظرین رشیا ول ریسپونڈ ملیٹریلی ٹو دا ڈپلائمنٹ آف لانگ رینج امریکن میزائلز ان دا جرمنی. جو میزائل وہاں پر ڈپلائی کیے ہیں اس کا بھی ہم جواب دیں گے. رشیا مسٹ ڈو ایوری تھنگ ان اٹس پارٹ ٹو انشور دیٹ یوکرینز پاتھ ٹو نیٹو اینڈز آئدر ود اٹس ڈس اپیئرنس آف یوکرین اور دا ڈس اپیئرنس آف الائنس. وہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا اعلان انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے کہ نیٹو کا ممبر بنائیں گے یوکرین کو, تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو اس الائنس کو ہم نہیں رہنے دیں گے, آئدر اٹ ول اینڈ اپ کہ یہ الائنس ہم ختم کر کے چھوڑیں گے, یا پھر یوکرین ہی کو ہم مکمل طور پر ڈس اپیئر کریں گے. یہ رشیا کا دو ٹوک موقف ہے, دو ٹوک. اچھا, اس کے علاوہ ایران نے کہا ایران ارج برکس پارلیمنٹس ٹو یونائٹ ٹو کاؤنٹر ویسٹرن سینکشنز. ایران کہہ رہا ہے کہ بڑھائیں, برکس کی پاور کو بڑھائیں, کرنسی کے معاملات, ان کی سینکشنز کو کنفرنٹ کرنے کے لیے, اور جو ہے نا اب ہمیں ہنگامی اقدامات اٹھانے ہوں گے. ہنگامی اقدامات کیونکہ وہ تو آ چکے ہیں, نیٹو آ چکا ہے آپ کے دروازوں کے اوپر اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا, اور نیٹو کے ان فیصلوں کے اوپر دنیا میں بے تحاشا تنقید ہو رہی ہے. اس کو عالمی جنگ کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے کہ یہ نیٹو نے جو فیصلے کیے ہیں یہ سیدھا سیدھا. اب دیکھیں نا, نیٹو پریفرز پرولونگنگ یوکرین کرائسس اوور نیگوسیشنز. اور اسرائیل جب ڈس اپیئر ہونے کی طرف جا رہا ہے, اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے, تو اس نے نیٹو کو اپنے بارڈرز کے اوپر بلا لیا اپنی سیکیورٹی کے لیے. تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ تو یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی, لیکن اب چیزیں ایسی ہیں, دنیا میں ڈیولپمنٹس اتنی بڑی ہو رہی ہیں, تو آپ بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. ہم تو اس صورتحال سے واقعتاً بہت زیادہ مایوس ہیں کہ ہم امن کی بجائے ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, اور جس میں مجھے تو لگتا ہے پاکستان بھی متاثر ہوگا, انڈیا بھی, جیسے باقی دنیا متاثر ہوگی. لیکن یہ خطرہ ہے کہ ہمارے یہ جو ملک ہیں
साउथ एशिया के मुल्क ये बराह रास्त भी जंग का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि पिछली दोनों जंगों में देखें, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में ये वाला खित्ता गुलाम था, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था, लेकिन अब ये अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है। तो हमारे बहुत चांसेस है कि हम ड्रैग हो जाएंगे इस जंग के अंदर। तो बहरहाल ये सूरत हाल राज ज़रूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।